बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में आप सबको वेलकम कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे चैनल की स्टोरीज़ को यकीनन एंजॉय करते होंगे। आइए बढ़ते हैं अपनी पहली खौफनाक कहानी की तरफ और सुनते हैं ये कहानी। उसे बांसुरी बजाने का बहुत शौक़ था और वह बांसुरी बजाने के लिए अक्सर वीरानों में निकल जाता था, क्योंकि अपने घर में जब भी वो बांसुरी बजाता तो उसकी वालदा मना किया करती थी और इसलिए वो बांसुरी लेकर शाम के टाइम वीराने की तरफ निकल जाता था, जहाँ पर वो बैठकर एक कुआं था और कुएं के किनारे बैठ के वो बांसुरी बजाया करता था। फिर उसके साथ अचानक क्या हुआ ये हम सुनते हैं इस कहानी के अंदर। साजिद का ताल्लुक़ लाहौर से था और आजकल वो अपनी नानी के घर में मंडी बहाउद्दीन आया हुआ था। उसकी वालदा जो थी वो बेसिकली मंडी बहाउद्दीन की थी और उसके वालिद लाहौर के थे। शादी के बाद वो लोग लाहौर में ही रह रहे थे, लेकिन अभी चूँकि कोरोना की वजह से सब लॉकडाउन था तो वो अपनी नानी के घर आकर रह रहे थे और यहीं पर वो मुकीम थे। वो कहते हैं कि चूँकि साजिद को शौक़ था बांसुरी बजाने का, वो अक्सर अपने घर में लाहौर में भी बजाया करता था, मगर उसके वालिदैन जो थे उसको अक्सर मना करते थे इस बात से। लाहौर में उसने बाकायदा बांसुरी बजाने की ट्रेनिंग भी ली थी और कई बार शाही किले में जाके उसने वो बांसुरी बजाया करता था। लोग बड़ा खुश होते थे उसकी बांसुरी की आवाज़ सुनकर कि बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हो। इसी तरह से एक बार जब वो मंडी बहाउद्दीन आए और अपनी नानी के घर पे रहने के लिए, यहाँ पर भी उसके जो कज़न्स वगैरह थे बहुत खुश होते थे उसकी बांसुरी की आवाज़ सुन के, मगर जाने कि उसकी वालदा बहुत ज़्यादा डरती थी और मना करती थी उसको कि तुम ये बांसुरी मत बजाया करो। अब उसके कज़न्स ने उसके साथ मिलकर वो लोग चले जाते थे सैर करने के लिए। उसने देखा कि उसके घर के करीब ही कुछ ऐसे दरख्त वगैरह थे और उनके साथ ही पीछे की तरफ इलाका था जो कि बिल्कुल वसी और रीज़ सब्ज़ा लगा हुआ था और वहाँ पर कुछ खेत वगैरह भी थे जहाँ पर फसलें वगैरह लगी थी। इसके अलावा एक तरफ कुआं भी था, दरख्तों के झुंड के दरमियान कुआं था। वो अक्सर क्या करता था, अब उसने एक मशगला बना लिया कि वो उस कुएं पर बैठ जाता जाकर और वहाँ जाकर वो बांसुरी बजाया करता था। एक दो दिन गुजरे, उसके दोस्त भी कई बार उसके साथ जाते थे, वो भी बांसुरी वो बजाता था और वो बहुत खुश होते थे, सार धुनते थे वो कि तुम बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हो। उसके कज़न्स भी एक दो बार उसके साथ गए और जब कोई भी नहीं जाता था तो वो तन्हाई उस साइड पे चला जाता था। वो कहता है कि मैं एक रोज़ वहाँ पर शाम का टाइम था और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था कि मैं बांसुरी बजाऊँ, बहुत शौक़ हो रहा था, बहुत ज़्यादा मेरे दिल के अंदर आ रहा था कि मैं बांसुरी बजाऊँ, जैसे कोई चीज़ मुझे खींच रही थी कि मैं इस धुन को छेड़ूं। वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो धुन कौन सी है और अजीब सा कुछ मेरे दिल का हाल था, मगर कैसे तैसे मैं पहुंच गया उसी दरख्तों के झुंड के दरमियान मौजूद कुएं पे और मैं वहां बैठ गया। खुद ब खुद मेरे हाथ बांसुरी की तरफ उठे और एक अजीब सी धुन, बांसुरी की जो धुनें थी वो अजीब सी थी, जो मैं नहीं बजा रहा था लेकिन वो खुद ब खुद बज रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी। वो कहते हैं कि जैसे ही वो धुन मैंने बजाना शुरू की, थोड़ी देर बाद अजीब सा कुछ हलचल शुरू हो गई। उन दरख्तों के पत्ते जो थे वो हिलने लगे और जैसे हवा चलती है बहुत तेज़। मैंने आसपास देखा कि शायद कोई आंधी तूफ़ान आ रहा है, मगर सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर साकित थी। सिर्फ वही दरख्त जो कुएं के इर्द गिर्द मौजूद थे वही हिल रहे थे, उन्हीं के पत्तों के अंदर हलचल थी और यूँ लग रहा था कि जैसे एक बेचैनी सी फैल गई उस जगह पर। वो कहते हैं कि अभी ये चीज़ चल ही रही थी कि ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई चीज़ दरख्तों के दरमियान शाखों पर झूल रही है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ऐसे। और दरख्तों के पत्ते नीचे भी गिर रहे थे, जैसे उसके झूलने की वजह से जो शाखों के पत्ते हैं वो नीचे गिर रहे थे टूट टूट कर। वो कहते हैं कि मैंने बहुत हैरत से देखा कि ये कहाँ है, कौन है, किस तरह से ये सब कुछ हो रहा है। अजीब सी एक बात थी और चूँकि होंठों से बांसुरी जुदा हो चुकी थी मगर धुन जो थी वो मुसलसल बज रही थी। और उसके बाद कहते हैं कि साथ में पायल की आवाज़ शुरू हो गई। वो आस पास देख रहा था कि कहाँ पर कोई ख़ातून यहाँ पर मौजूद है जिनकी पायल की आवाज़ है, मगर उसको कहीं पर भी कोई ख़ातून नज़र नहीं आई। फिर एकदम से दरख्तों के पीछे से एक लड़की चलती हुई आई जिसके चेहरे पे घूंघट डला हुआ था और वो आकर उसके सामने खड़ी हो गई और उसने कहा कि मुझे बांसुरी की आवाज़ तुम्हारी जो तुम बजाते हो बहुत अच्छी लगती है। मैं अक्सर तुम्हारे घर में जब थी तो तब भी मैं तुम्हारी आवाज़ सुनती थी जब तुम लाहौर में थे,
میں وہاں بھی یہ آواز سنا کرتی تھی۔ وہ بہت حیران ہوا کہ لاہور میں تو میری آواز کیسے سن لیتی، میں تمہیں فرسٹ ٹائم دیکھا، پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، تو تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تم نے لاہور میں بھی یہ آواز سنتی رہی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ تمہاری والدہ مجھے بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں، اسی لیے وہ تمہیں منع کرتی ہیں کہ یہ بانسری نہ بجاؤ۔ سب باتیں جو تھیں میرے لیے بہت زیادہ پریشان کن تھیں، کیونکہ میں نے اس عورت کو، اس لڑکی کو پہلی بار دیکھ رہا تھا، اس کا چہرہ ابھی بھی دوپٹے کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ میں پھر بھی خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ جو کچھ مجھے کہہ رہی تھی میری سمجھ سے بالا تر تھا، جیسے وہ بتا رہی تھی میری بچپن کے حالات، اور وہ کہتی میں تو بہت عرصے سے تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، تم مجھے کیسے نہیں جانتے، مگر مجھے کسی طرح سے بھی یاد نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون ہے۔ میں اس کو نہیں جانتا تھا مگر وہ مجھے جانتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اندھیرا بہت زیادہ ہو چکا تھا، اور میں حیران تھا کہ ایک ایسی لڑکی ہے جو اتنے اندھیرے میں بھی ڈر نہیں رہی، گھبرا نہیں رہی۔ میں نے اس سے اجازت مانگی اور کہا کہ مجھے گھر جانے دو، تو کہنے لگی کہ پہلے وعدہ کرو کہ تم کل آؤ گے۔ میں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے وعدہ کر لیا، اور اس نے مجھے راستہ دے دیا۔ میں چلتا ہوا گھر آ رہا تھا، آدھے راستے تک مجھے اس کے پائل کی آواز آتی تھی، مگر اس کے بعد پھر ایک جگہ پہ آ کے وہ آواز بند ہوگی، مگر میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، میں چلتا ہوا گھر آ گیا، اور میں نے اپنی والدہ سے پوچھنے کا ارادہ کیا، مگر پھر میں نے کچھ سوچ کے ارادہ ملتوی کر دیا اور میں سو گیا۔ خواب میں بھی مجھے وہی دکھائی دیتی ہے۔ میں بہت حیران تھا کہ وہ کون ہے، اور مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر خواب میں اس نے بہت سی جگہ ایسی تھی لاہور کی بھی جہاں پہ وہ میرے سامنے آئی، اور میں خود حیران ہو رہا تھا کہ یہ میری زندگی کے واقعات ہیں جو پچھلے، یہ کیسے میری خواب میں دہرائے جا رہے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگلے روز بھی میں سارا دن گزارا، خاموش رہا بالکل۔ میرے گھر والے بھی کہتے تم خاموش کیوں، مگر میرا بولنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ پھر شام ہوگی، میں ادھر نہیں جانا چاہ رہا تھا، مگر میرے قدم خود بخود اس طرف اٹھنے لگے۔ جب میں وہاں پہنچا کنویں کے پاس، تو وہ پہلے سے وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ کھڑی ہوگی، اور اسی طرح اس کے چہرے پر دوپٹہ ڈلا ہوا تھا، اور وہ مجھ سے میرے لیے جیسے بہت زیادہ بے چین تھی۔ وہ کہنے لگی کہ شکر ہے کہ تم آ گئے، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ کس وقت اور کیسے میں اس کی طرف کھینچتا چلا گیا، اور ہم کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد جب رات گہری ہوگی تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے گھر جانے دو واپس۔ اس نے اگلے دن پھر ملنے کا وعدہ لے کر مجھے جانے دیا۔ میرے گھر میں جب پہنچا تو گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے، اور میری والدہ بہت زیادہ غصہ ہو رہی تھی کہ تم کدھر چلے گئے تھے، سب طرف تمہیں ڈھونڈ لیا، اور ہم بہت پریشان ہو رہے تھے، مگر میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا اور جا کر اپنے کمرے میں سو گیا۔ اب ایک چیز عجیب سی شروع ہو گئی۔ اب رات میں وہ میرے کمرے میں بھی آ جاتی تھی، ایک دم سے یوں لگتا تھا جیسے پائل کی آواز آ رہی ہے، اور میں جب آنکھ کھولتا تھا تو وہ میرے سامنے کھڑی ہوتی تھی۔ میں پہلے تو سمجھا کہ میرا خواب ہے، مگر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ خواب نہیں حقیقت تھی۔ میں بہت حیران ہوا کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچ گئی ہے، اور گھر کے اندر کیسے آ گئی ہے، یہ کس طرح کی لڑکی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں تھی آ رہی۔ اور اس نے مجھے جانے کیا کر دیا تھا کہ میں کسی کو بتا بھی نہیں پاتا تھا، مگر اللہ کے کرنے ایسا ہوا کہ ایک روز میرے والد میرے ساتھ ہی سو رہے تھے، اور جب میں اٹھ کر بیٹھا اور وہ میرے کمرے میں آئی تو میں تو اٹھ کے بیٹھا ہی، میرے والد صاحب کی بھی آنکھ کھل گئی، اور پھر میں نے اس کی طرف دیکھتا ہوا، جب میں اٹھ کر اس کے ساتھ چلا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے لے کر چل دی۔ میرے والد صاحب نے دیکھا کہ میں ہوا میں ہاتھ بلند کیے کسی چیز کے ساتھ چلتا ہوا جا رہا ہوں، جس سے ان کا ماتھا ٹھنکا، اور ان کو لگا کہ کچھ کام جو ہے وہ غلط ہے۔ انہوں نے اگلے صبح میری والدہ سے بات کی، تو میری والدہ نے کہا کہ آپ کا وہم ہے، لیکن میرے والد صاحب نے کہا کہ آج تم خود یہ چیز دیکھنا۔ اور اس رات وہ لوگ سب چھپ کر دیکھ رہے تھے، اور میں نہیں جانتا تھا اس بات کو، مگر جب میں رات کو اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیا تو میرے والدین سب کچھ دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے اگلے روز ہی ایک مولانا صاحب سے یہ بات کی، تو مولانا صاحب نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کے اوپر بچپن سے ہی چڑیل کا سایہ، جو کہ میری والدہ جانتی تھی، میری والدہ نے اس بات کا اقرار کیا کہ جس جگہ پر میں پیدا ہوا تھا وہاں پر ان کو محسوس ہوا تھا، جس ہاسپٹل میں پیدا ہوا تھا، جس کمرے میں میری والدہ کو رکھا گیا تھا میرے سمیت، اس کمرے میں کچھ ایسی آسیب زدہ کچھ حرکات تھیں، کچھ ایسی وہاں پر ان کو نظر آئی تھی کہ ان کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ چیزیں میرے ساتھ ہیں، مگر اسی لیے میری والدہ مجھے بانسری بجانے سے منع کرتی تھیں، مگر میں اس چیز کو نہیں جانتا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ
تبھی سے یہ چیزیں ساتھ ساتھ تھی، مگر میں نے بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، مگر اب چونکہ جب جوان ہو گیا اور وہ چیز اس کے سامنے آ کے کھڑی ہوگی تو اب ہمیں اس کا علاج کرنا ضروری ہو گیا۔ مولانا صاحب نے بہت پڑھائی کی اور انہوں نے اپنے کچھ جو بزرگوار تھے ان سے بھی بہت التجا کر کے ان سے بھی پڑھائی کرنے کے لیے کہا، ان سب نے مل کر میرا علاج کیا۔ وہ جو چیز میرے سامنے آتی تھی وہ ایک بہت ہی خطرناک چڑیل تھی، مگر وہ میری محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، بچپن سے وہ میری محبت میں گرفتار تھی، اور میں بھی آہستہ آہستہ اس کی طرف کھنچتا جا رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے مجھ سے جدا کیا جائے، چونکہ میں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، مگر میں پھر بھی اسے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس روز اس کو آخری بار مجھ سے جدا کیا گیا میں بہت زیادہ رویا، اور میں اس چیز پر بہت زیادہ پریشان بھی ہوا کہ مجھ سے میری محبت چھین لی گئی، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ میرے لیے ٹھیک نہیں تھی۔ ایک نہ ایک روز وہ مجھے جانی نقصان بھی دے دیتی اور میرے گھر والوں کے لیے بھی نقصان دہ تھی، مگر آج بھی میرے دل میں اس کے لیے جذبات موجود ہیں جو کہ میں کسی سے نہیں کہتا، مگر میں پھر بھی اس کی یاد میں روتا ہوں۔ یہ کہانی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے ساجد لاہور سے۔ واقعی ہماری اور جنات کی دنیاؤں میں بہت زیادہ فرق ہے، اور ہمارا لائف سٹائل ان کی لائف سٹائل سے بالکل چینج ہے، اس لیے ہم لوگ ان سے دور ہی رہیں تو اچھا ہے۔ یہ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے اور نہ ہی کبھی ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور اگر کبھی فائدہ پہنچائیں بھی تو دوسرے لمحے یہ ہمیں نقصان بھی دیں گے، اس لیے کوشش کریں کہ ان سے دور ہی رہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان کے فتنے سے اور ان کے شر سے بچائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اگلی کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ہمیں ناصرہ نے سینڈ کی ہے، اور ناصرہ نے یہ کہانی ہمیں چھانگا مانگا سے سینڈ کی ہے۔ ناصرہ بتاتی ہیں کہ یہ کہانی 4 دوستوں کی ہے، 4 سہیلیوں کی ہے، جو کہ اپنی فیملیز کے ساتھ چھانگا مانگا گھومنے کے لیے گئی تھی، اور پھر وہاں پر ان کے ساتھ کیا ہوا دیکھتے ہیں اس سٹوری کے اندر۔ میں اور میری 3 سہیلیاں مل کر چھانگا مانگا اپنے فیملیز کے ساتھ ہم لوگ پکنک منانے کے لیے گئے۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوش تھے اس دن، ہم لوگ بہت ایکسائٹیڈ بھی تھے، اور پوری تیاری کر کے ہم لوگ چھانگا مانگا پکنک منانے کے لیے گئے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چھانگا مانگا کا پارک جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے، مگر جو اس کے آس پاس کا ایریا ہے وہ بہت زیادہ پراسرار ہے، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ جنگلات ہیں اور بہت زیادہ گھنے درخت ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر مختلف طرح کی مخلوقات پائی جاتی ہیں، جو کہ دن میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتی، مگر جیسی شام ہوتی ہے یہ مخلوقات اپنا آپ ظاہر کر دیتی ہیں۔ ان لوگوں نے بھی وہاں پر خوب پکنک منائی، ٹرین میں بھی بیٹھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے جھیل میں اور بوٹنگ بھی کی، بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے یہ لوگ، اور وہ چاروں بھی بہت زیادہ خوش تھیں۔ یہ لوگ سب ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے کہ ان چاروں نے سوچا کہ ہم تھوڑا سا فاصلے تک واک کرتے ہوئے جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ ریسنگ لگائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگائیں گے۔ تھوڑے فاصلے پہ جا کے یہ لوگ دوڑنے لگیں اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنے کی، اسی طرح کوشش کرتے کرتے یہ پارک کے اس سائڈ پہ چلے گئیں جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اور وہاں پر درخت وغیرہ تھے۔ جیسے یہ وہاں پر گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ اور بھی لڑکیاں وغیرہ موجود ہیں، جیسے کسی کالج کی لڑکیاں ہوں، وہ وہاں درختوں کے درمیان میں گھوم رہی تھی۔ یہ لوگ بہت حیران ہوئی کہ باقی سب لوگ تو اس طرف ہیں، یہ لڑکیاں یہاں پر کیا کر رہی ہیں۔ ان چاروں نے سوچا کہ ادھر کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکیاں کہاں سے ہیں، کس کالج سے ہیں، شاید کسی کالج کا ٹرپ آیا ہے۔ یہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھی کہ ناصرہ کی 3 سہیلیاں جو تھیں وہ واپس مڑ گئیں۔ ناصرہ کہتی ہیں کہ ہم 3 تو واپس آ گئے، مگر ایک ہماری دوست جس کا نام سجیلا تھا وہ وہیں پر کھڑی رہی اور کہنے لگی کہ تم لوگ جاؤ دوبارہ سے بھاگ کر آؤ، میں تب تک یہ دیکھتی ہوں کہ یہ لوگ کون ہیں۔ اور وہ ان کو آوازیں بھی دے رہی تھی، مگر وہ لڑکیاں اس کی تو متوجہ نہ ہوئی۔ ہم لوگ تو خیر بور ہو کے واپس مڑ گئے اور وہ وہیں پر کھڑی رہی۔ جیسے ہی ہم لوگ واپس دوبارہ دوڑ کر ادھر آئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ وہاں سے غائب تھی، وہ کدھر چلی گئی، وہ لڑکیاں بھی وہاں پر دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہم لوگوں بہت زیادہ گھبرا گئے کہ وہ کدھر چلی گئی، ہم اس کو ڈھونڈنے لگے، بھاگتے ہوئے دوبارہ واپس گئے تو وہ وہاں پر بھی نہیں پہنچی تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ گھبرا گئے کہ اس کو کون پکڑ کے لے گیا، یا پھر ہم نے اپنے والدین کو بتایا تو وہ لوگ بھی بہت زیادہ پریشان ہوئے، وہ بھی وہاں پر آئے اور وہاں پر جنگلات کے درمیان میں جو درخت ہے وہاں پہ جا کے وہ دیکھنے لگے، اس کو آواز دینے لگے کہ ایک دم سے اس کی چیخ کی آواز سنائی دی،
جب ہم چیخ والی سائڈ پہ بھاگتے ہوئے گئے کہ وہ جدھر تھی وہاں پہ وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی. اس کو اٹھا کر گھر لا رہے تھے کہ راستے میں اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی. وہ اس کی ایک دم سے آنکھیں لال ہو گئیں اور وہ مردانہ آواز میں باتیں کرنے لگی. اس کے حلق سے 3-4 آوازیں نکل رہی تھی. کبھی وہ مردانہ آواز نکالتی تھی اور کبھی وہ 3-3 4-4 لیڈیز کی آوازیں نکالتی تھی. عجیب سی حالت تھی اس کی. ہم لوگ بہت زیادہ گھبرا گئے. اس کے والدین بہت زیادہ پریشان تھے. اس کی والدہ رونے لگی. ہم لوگ اس کو گھر لے کر آئے. اس کے اوپر کافی دم وغیرہ کیا لیکن اس کو بالکل بھی سکون نہیں مل رہا تھا. رات ہو چکی تھی اس لیے رات کسی طرح سے گزارنی تھی. جیسے ہی تیسے ہم نے وہ رات گزاری مگر اس نے ہمیں بہت زیادہ تنگ کیا. ہم لوگ بھی اس کے گھر میں تینوں دوستیں جو تھی اس کے گھر میں ہی آ چکی تھی اور چونکہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو تنہا چھوڑیں. وہ بار بار اٹھتی تھی اور بھاگتی ہوئی باہر دروازے سے نکل جاتی تھی اور سڑک کی طرف دوڑنے لگتی تھی. اس کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ وہ بالکل بھی ہمارے ہاتھ نہیں آتی تھی. اتنی تیزی سے وہ بھاگتی تھی. 1-2 بار تو اتنی تیز سپیڈ سے بھاگی کہ ہمارے بھائیوں وغیرہ کو اس کے پیچھے موٹر سائیکل لے کے جانا پڑا. جانے اس کے اندر اتنی پھرتی کہاں سے آ گئی تھی. اور پھر وہ چیختی چلاتی اور مختلف آوازیں نکالتی. اس میں کبھی مردانہ آوازیں نکلتی, کبھی زنانہ اور کبھی ملی جلی آوازیں نکالتی. بہت زیادہ ہم لوگ پریشان تھے. آخر اگلے روز ایک مولانا صاحب کا پتہ چلا, ان کے پاس لے کے جایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کہاں گئے تھے. ہم نے ان کو بتایا کہ وہ کہنے لگے کہ جس جگہ کا آپ ذکر کریں وہ جگہ بہت زیادہ ہانٹیڈ ہے. وہ وہاں پر بہت زیادہ پراسرار مخلوقات پائی جاتی ہیں اور آپ کی لڑکی پر انہی مخلوقات میں سے کچھ مخلوقات کا اثر ہوا ہے, لیکن یہ بہت ہی مشکل علاج ہے اس کا. بہرحال ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے. پھر مولانا صاحب نے کچھ چیزوں کا تقاضا کیا جو ہم نے ان کو پہنچا دی. ہم نے وہ دن کیسے گزارے, بہت مشکل دن تھے. اس کے بعد 3 صدقے کے لیے انہوں نے بکرے بھی مانگے اور جب بھی ہم صدقے کا بکرا گراتے تھے اس کو ذبح کر کے پھینک کر آتے تھے انہی جنگلات میں, تو وہ بہت زیادہ چیختی چلاتی تھی. وہ گھر میں بیٹھی ہوئی چیختی چلاتی تھی اور زور زور سے کبھی کہہ کے لگاتی تھی. اور جب ہم بکرا کو ادھر لے جا کر ذبح کرتے تھے تو وہ جانے کیسے اس کے منہ سے خون نکلتا تھا. جو ہماری سہیلی تھی خون اس کے منہ سے نکلتا تھا اور وہ یوں چباتی تھی جیسے کہ وہ اس بکرے کے گوشت کو چبا رہی ہو. اس طرح سے وہ دانتوں کو آپس میں ملاتی تھی اور جیسے دانت کچکچاتی تھی. وہ بہت زیادہ خوفناک ہو جاتی تھی وہ جب بھی ایسا ہوتا تھا. مگر تقریباً 1.5 سے 2 ماہ لگے تھے اس کو اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹنے میں, لیکن الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئی اور ہم نے بہت ہی مشکل وقت وہ کاٹا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے اب ہم دوبارہ اس تک کبھی بھی نہیں گئے اور نہ ہی ہم نے کبھی سوچا کہ ہم کبھی بھی اس طرح کی جگہ پہ جا کے پکنک منائیں گے. یہ تھی میری کہانی. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنی اسٹوری میں سے شیئر کی. واقعی بہت خوفناک کہانی ہے اور واقعی جنگلات وغیرہ میں اور جہاں پر گھنے درخت ہوں وہاں پر ایسی چیزیں جو ہے ان کا مخلوقات کا پایا جانا عام سی بات ہے. اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے جب بھی ایسی جگہوں پہ جائیں. اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے پھونکیں, اللہ کا ذکر جو ہے وہ کریں اور باوضو رہیں تاکہ یہ مخلوقات ہم پر حاوی نہ ہو سکیں. یہ تھی آج کی کہانیاں. امید ہے کہ آپ کو آج کی سٹوریز پسند ہیں. کہ آپ کو آج کی ہماری کہانیاں پسند آئی پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری سٹوریز کو لائک اور شیئر کریں. اور اس کے علاوہ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں. آپ کا فیڈ بیک ہی ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے. پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے بہت سی دعائیں کریں اور ان دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینکس فار لسننگ اینڈ کیپ لسننگ اور سٹوریز.